टेरेस पर ठंडी हवा चल रही थी और अरीशा सुर्ख रंग की साड़ी पहने जैसे ही बाहर आई, फरहान उसे देखकर बिल्कुल दंग रह गया और उसकी पलकें झपकना ही भूल गई। वो उसकी हुस्न के सहर में खोया हुआ मुस्कुरा कर आगे बढ़ा और बोला, अरीशा तुम इस सुर्ख साड़ी में बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। सच कहूँ तो मेरी नजरें ही नहीं हट रही। अरीशा ने एक सर्द और गहरी सांस ली और उसकी आंखों में गुस्से और नफरत के शोले लहराए। वो फरहान की तरफ देखकर तल्खी से मुस्कुराई और बोली, फरहान तुम्हें इन पहाड़ों पर खड़े होकर इस अंधेरी रात में कुछ याद आ रहा है? फरहान ने हैरत से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, याद? क्या याद आना चाहिए अरीशा? हम यहाँ सबसे दूर अपनी एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी शुरू करने आए हैं ना। फिर ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरीशा ने झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। उसके आंसू उबल पड़े और वो पागलों की तरह चीख कर बोली, खूबसूरत ज़िंदगी? तुम जैसे अय्याश इंसान की ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। तुमने क्या सोचा था कि तुम माजी के गुनाह भूल जाओगे? मेरी मासूम बहन रेहाम को अपने बच्चे की माँ बनाकर उसके जज्बात से खेलकर तुमने उससे लावारिस छोड़ दिया था। वो सिसक सिसक कर ही मर गई और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो। फरहान का रंग यकदम उड़ गया। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया और वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ पीछे हटा। अरीशा मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रही हो वो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो। अरीशा ने गुस्से से तड़प कर कहा, अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा फरहान। आज इस तड़प का, इस जुल्म का बदला लूँगी मैं। इससे पहले ही फरहान कुछ और कह पाता, अरीशा ने पूरी ताकत से उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और वो चीखता हुआ नीचे गहरी खाई में जा गिरा। फरहान की आखिरी चीख फिजा में गूंजी और फिर गहरी खाई के अंधेरे में सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। अरीशा का पूरा वजूद खौफ से बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो अपने दोनों हाथों से कानों को बंद करती हुई वहीं रोती हुई नम ज़मीन पर ही बैठ गई। वो पागलों की तरह खुद से बड़बड़ाने लगी, मैंने बदला ले लिया रेहाम, देखो मैंने उसे सज़ा दे दी। वो मर गया, लेकिन उसका दिल खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था और सामने फैली गहरी खाई उसे अपनी तरफ खींचती हुई महसूस हो रही थी। उसी लम्हे उसके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फ़ोन की रिंग टोन बजी तो वो बुरी तरह उछल पड़ी। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी तो इस पर डॉक्टर का नाम चमक रहा था। अरीशा ने कांपती हुई आवाज़ में फ़ोन कान से लगाया और बोली, हेलो जी डॉक्टर। दूसरी तरफ से डॉक्टर की संजीदा मगर पुरसुकून आवाज़ आई, हेलो अरीशा, मैं अस्पताल से डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और मैंने सोचा कि आपको खुद फ़ोन करके ये खुशखबरी दूँ। अरीशा ने उखड़ती हुई सांसों को संभालने की कोशिश की और बोलने लगी, डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स? क्या हुआ है मुझे? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुबारक हो अरीशा, आप 2 माह से प्रेग्नेंट हैं। आप माँ बनने वाली हैं। आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही अरीशा के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। उसका सर बुरी तरह चकराने लगा और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। वो अपने पेट पर हाथ रखकर हंसते रियाई के मरीज़ों की तरह हंसने लगी और रोने लगी। माँ, मैं इस कातिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फरहान का बच्चा? नहीं, ये नहीं हो सकता। खुदावंदा, ये तूने मेरे साथ क्या मजाक किया है? वो आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह चीखने लगी और उसे यूँ लगा जैसे पहाड़ की ठंडी हवा भी उसका मुलाहाजा उड़ा रही हो। अरीशा ने ज़मीन पर गिरा हुआ फ़ोन उठाया और पागलों की तरह रोती हुई उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी और सुर्ख साड़ी झाड़ियों में उलझ रही थी, मगर वो बस भागी ही जा रही थी। उसका दिल बुरी तरह फट रहा था। वो रोते हुए खुद से कहने लगी, मैंने अपना बहन का बदला ले लिया। रेहाम की रूह को अब सुकून मिल गया होगा। मैंने उस मकार इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मगर अगले ही बीच उसके अपने ही पेट पर हाथ गया तो वो तड़प उठी और ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, नहीं, मैं उस गुनहगार के बच्चे को अपने वजूद में कैसे पालूंगी? फरहान, तुम मर कर भी मुझे बर्बाद कर गए। एक तरफ बहन के इंतकाम का सुकून था तो दूसरी तरफ अपने ही अंदर पलने वाली उस नई ज़िंदगी का हौलनाक एहसास उसे पागल कर रहा था। वो हिचकियाँ लेते हुए अंधेरी सड़क पर शहर की तरफ भागती जा रही थी, जहाँ दूर उसका घर था और हर कदम पर उससे फरहान की आखिरी चीख अपने पीछे आती हुई महसूस हो रही थी। रात के आखिरी पहर जब अरीशा ने हिचकियाँ लेते हुए घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो उसे उस हाल में देखकर बुरी तरह घबरा गई। अरीशा के बाल बिखरे हुए थे, सुर्ख साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और चेहरा आंसुओं से तर था। माँ ने उसके दोनों कंधे पकड़कर झंझोड़ा और परेशानी से पूछा, अरीशा, खुदा के लिए बताओ, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? और तुम्हारा ये हाल किसने किया? फरहान कहाँ है? अरीशा ने तड़प कर अपनी माँ को देखा और उनके गले लगकर बुरी तरह रोते हुए बोली, अम्मी, फरहान अब कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उसे ख़त्म कर दिया। मैंने उसका काम तमाम कर दिया अम्मी।
माँ ने शॉक्ड होकर उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को हाथों में लेकर कांपते आवाज़ में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो अरीशा? होश में आओ। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने उसे ख़त्म कर दिया? अरीशा ने दीवानावार हंसते हुए अपने आंसू साफ किए और चीख कर बोली, हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल होश में हूँ। वो पहाड़ी से नीचे खाई में गिर चुकी थी। मैंने उसे खुद अपने हाथों से धक्का दिया है। मैं अपनी मासूम रेहाम का बदला ले आई हूँ अम्मी। वो मर गया। माँ ने खौफ और सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मासूम और सादा सी रेहाम अपने हाथ में किताबें पकड़े जल्दी जल्दी हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक ही एक चमकती हुई महंगी गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी और उसमें से यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर और अय्याश लड़का फरहान, जिसे सभी रेहान के नाम से जानते थे, सन ग्लासेस उतारे हुए बाहर निकला। उसने रेहाम का रास्ता रोकते हुए एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी भी क्या चलती है खूबसूरत लड़की, मैं रोज़ तुम्हें यहाँ से गुजरते देखता हूँ, क्या एक कप कॉफ़ी पर बात हो सकती है? रेहाम ने घबरा कर अपनी नज़रें झुकाई और किताबों को सीने से भींचते हुए डरते डरते बोली, प्लीज़ आप मेरा रास्ता छोड़ें, मुझे हॉस्टल पहुँचना है। मैं आपको नहीं जानती और ना ही मुझे किसी से बात करनी है। वो तेज़ी से उसके पास से गुजरने लगी तो फरहान ने हंसकर दोबारा से उसका रास्ता रोका और शरारत से बोला, जान जाओगी, आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाओगी। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ रेहाम। रेहाम का दिल खौफ और घबराहट से धड़कने लगा और वो बगैर कुछ कहे दौड़ती हुई हॉस्टल के अंदर चली गई, जबकि फरहान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और उसने दिल में ठान ली थी कि वो इस मासूम लड़की को अपने पीछे पागल करके ही दम लेगा। यूनिवर्सिटी के लॉन में फरहान कीमती तोहफ़े का डब्बा हाथ में लिए रेहाम के सामने बैठा था और उसकी आंखों में झूठी मोहब्बत की चमक थी। रेहाम ने हिचकिचाते हुए कहा, फरहान, मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ, मुझे ये महंगे तोहफ़े और तुम्हारी ये अमीराना दुनिया डराती है। प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। फरहान ने फ़ौरन उसका हाथ थामा और इंतहाई मुखलिस बनकर बोला, क्या कह रही हो रेहाम, मेरी दौलत, मेरी अमानत, सब कुछ तुम्हारे सामने हेच है। मैं तुम्हारी इस सादगी पर मरता हूँ और बहुत जल्द तुम मेरी बीवी बनोगी। रेहाम ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे घर वाले तो बहुत बड़े सियासतदान हैं, क्या वो एक गरीब लड़की को कबूल करेंगे? फरहान ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसका दिल जीतते हुए कहा, अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारे लिए कोर्ट मैरिज करूंगा। हम सबसे छुप कर निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के झूठे वादे नहीं कर रहा। रेहाम, तुम मेरी हो। मासूम रेहाम उसकी बातों के सहर में आ गई और उसकी झूठी मोहब्बत के जाल में बुरी तरह फंस गई, जबकि फरहान अंदर ही अंदर उसकी मासूमियत से खेलने पर खुश हो रहा था। एक छोटे से सस्ते हॉस्टल के कमरे में ही रेहान रोते हुए फरहान के सामने खड़ी थी और उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से फरहान का बाजू पकड़ा और बोलने लगी, फरहान, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्लीज़ अब मुझसे ये सबके सामने निकाह कर लो। फरहान ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल चुका था और वो सर्द लहजे में बोला, पागल हो गई हो क्या रेहाम? ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? मैं किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता और ना ही तुमसे कोई निकाह कर सकता हूँ। रेहाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो तड़प कर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो फरहान? तुमने तो मुझसे मोहब्बत की थी, कोर्ट मैरिज के वादे किए थे, अब इस मोड़ पर मुझे कैसे छोड़ सकते हो? फरहान ने एक मकराना मुस्कुराहट के साथ जेब से एक सादा सा कागज़ निकाला और उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, लो, ये पकड़ो अपने तलाक के कागजात। आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं। रेहाम ने रोते हुए वो कागज़ देखा जो बिल्कुल ही सादा था। वो चिल्लाई, फरहान, ये तो सादा कागज़ है, तुम तलाक देने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? सच बताओ, तुम क्या चाहते हो? फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फ़ोन जेब में डाला और रेहाम को उसी हाल में रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वो उसे तलाक दिए बगैर बस हमेशा के लिए लावारिस छोड़कर ही गायब हो गया और रेहाम हिचकियाँ लेती वहीं फर्श पर बैठ गई। अस्पताल के सर्द और उदास वार्ड में रेहाम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। सोसाइटी के तानों और फरहान की बेवफाई ने उसे अंदर से मार दिया था। डॉक्टर ने अरीशा को अंदर बुलाया और नम आंखों से कहा, हम बच्चे को तो बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन आपकी बहन की हालत बहुत नाजुक है। ये अब कुछ ही लम्हों की मेहमान है। अरीशा रोती हुई रेहाम के बेड के करीब आई और उसका ठंडा हाथ थाम कर बोली, रेहाम मेरी जान, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बच्चा ठीक है, तुम्हें हमारे लिए जीना होगा। रेहाम ने बोझल आंखें खोली और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा टपका और उसने अरीशा का हाथ पूरी ताकत से भींचते हुए उखड़ती सांसों में कहा, अरीशा मेरी बात सुनो, मुझे तबाह करने वाला वो सियासतदान का बेटे फरहान था। उसने मेरी मासूमियत का सौदा किया। तुम उसे कभी माफ़ मत करना। ये कहते ही रेहाम का हाथ ढीला पड़ गया और मॉनिटर की स्ट्रीट लाइन के साथ ही उसकी रूह परवास कर गई। अरीशा का कलेजा मुंह को आया। वो रेहाम की लाश पर गिरकर पागलों की तरह चीखी, रेहाम नहीं, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती।
پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے. اس کی آنکھوں میں وحشت کا انتقام اور خون اتر آیا تھا. وہ ریحام کا چہرہ چوم کر مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی, میں تمہاری لاش پر قسم کھاتی ہوں ریحام, اس سیاست دان کے بیٹے فرحان کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گی. میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی. ایک عالیشان ریسٹورانٹ میں فرحان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا کہ اچانک ہی عریشہ ایک انتہائی دلکش اور باوقار انداز میں وہاں داخل ہوئی. اس کی خوبصورتی اور پرکشش شخصیت نے پورے ہال کو اپنی گرفت میں لے لیا اور فرحان تو جیسے اسے دیکھ کر سب کچھ بھول گیا. عریشہ نے سوچے سمجھے بغیر منصوبے کے ہی تحت اپنی جادوئی نظریں اس پر ڈالیں اور ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ پاس سے گزر گئی. فرحان فوراً اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے راستے میں آ کر بڑے ہی اشتیاق سے بولا, ایکسکیوز می, میں نے یونیورسٹی اور اس شہر میں آج تک آپ جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی. کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ عریشہ نے رک کر اپنے بیگ کا اسٹرپ سنبھالا اور ایک نپے تلے بے نیاز انداز میں جواب دیا, نام جان کر کیا کریں گے آپ, اور ویسے بھی میں اجنبیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی. فرحان اس کے اس مغرور اور دلکش انداز پر اور زیادہ فدا ہو گیا. اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مخلص بنتے ہوئے کہا, میں کوئی عام اجنبی نہیں ہوں, میں فرحان ہوں, سیاست دان کا بیٹا. آپ بس ایک بار دوستی کا موقع دے کر تو دیکھیں. عریشہ نے دل میں ایک سرد مسکراہٹ ابھاری کہ شکار جال کی طرف بڑھ رہا ہے, مگر چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے بولی, اچھا, سیاست دان کے بیٹے ہیں آپ, مگر مجھے امارت سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرحان صاحب. وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی جبکہ فرحان دیوانوں کی طرح اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا. عریشہ کے انتقام کا مہیب جال اب باقاعدہ بچ چکا تھا. رات کے وقت ہی ایک سنسان سڑک کے کنارے فرحان اور عریشہ گاڑی کے ہڈ پر بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے, جہاں فرحان کا چہرہ بالکل ہی سنجیدہ اور پرسکون تھا. اس نے مڑ کر عریشہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک پراسرار دوری تھی اور دھیمی آواز میں بولا, عریشہ, تم سے ملنے سے پہلے میری زندگی بالکل ہی بے مقصد اور فضول تھی. میں نے دولت کے نشے میں بہت سی غلطیاں کی, عیاشیوں میں وقت برباد کیا, لیکن اب مجھے اپنے ماضی پر سچ مچ پچھتاوا ہوتا ہے. عریشہ نے چونک کر اسے دیکھا اور اپنے لہجے کی تلخی کو چھپاتے ہوئے پوچھا, اچھا, ایک سیاست دان کا مغرور بیٹا اپنی ماضی کی عیاشیوں پر شرمندہ ہو رہا ہے, یہ تبدیلی کیسے آئی؟ فرحان نے عریشہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. اس کی آنکھوں میں سچی اور پاکیزہ محبت صاف دیکھی جا سکتی تھی. وہ انتہائی جذباتی ہو کر بولا, یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عریشہ, تمہاری پاکیزگی اور سادگی نے مجھے بدل دیا ہے. مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے کہ میں پہلے کیسا انسان تھا. میں اب ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں صرف تمہارے لیے, کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں. عریشہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. وہ فرحان کے چہرے پر پچھتاوے کے سچے تاثرات دیکھ کر اندر سے ہل گئی تھی, مگر وہ اپنے دل کو سخت کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ سب اس کا نیا ڈرامہ ہے. وہ فرحان کی اس حقیقی تبدیلی سے بالکل ہی بے خبر اپنے انتقام پر ہی قائم رہی. ایک عالیشان اور چمکتے ہوئے لاؤنج میں فرحان اپنے سیاست دان باپ کے سامنے پوری ہمت کے ساتھ کھڑا تھا, جبکہ اس کے باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. باپ نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹکتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا, فرحان, تم ہوش میں تو ہو؟ ایک سیاست دان کا بیٹا ہو کر تم ایک معمولی غریب اور گمنام لڑکی سے شادی کرو گے؟ میں یہ تماشا اپنے خاندان میں کبھی نہیں ہونے دوں گا. فرحان نے بغیر کسی خوف کے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور پرعزم لہجے میں جواب دیا, ہاں ابا جی, میں بالکل ہوش میں ہوں. میں عریشہ سے سچی محبت کرتا ہوں اور شادی صرف اسی سے کروں گا. اب میرا یہ فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا. باپ نے غصے سے کانپتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور دھمکی آمیز انداز میں بولا, اگر تم نے اس لڑکی کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں تمہیں اپنی جائیداد, اس گھر اور اپنے نام سے آگ کر دوں گا. تم سڑک پر آ جاؤ گے فرحان. فرحان تلخی سے مسکرایا. اس نے اپنی گاڑی کی چابی اور اپنا پرس وہیں میز پر رکھ دیا اور سکون سے بولا, مجھے آپ کی اس دولت اور جائیداد کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ابا جی. عریشہ کے بغیر یہ سب میرے لیے مٹی ہے. میں اپنی محبت کے لیے آپ کی یہ امیرانہ دنیا یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ اپنے باپ کو صدمے اور غصے کی حالت میں ہی چھوڑ کر بغیر پیچھے مڑے محل جیسے گھر سے باہر نکل گیا. لکڑی سے بنے ہوئے خوبصورت پہاڑی گھر کے چھوٹے سے کمرے میں فرحان سامان رکھ کر عریشہ کے پاس آیا. اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی. اس نے عریشہ کے دونوں ہاتھ تھامے اور باہر پھیلے خوبصورت پہاڑی منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشی سے کہا, دیکھو عریشہ, ہم سب سے دور اس پرسکون جگہ پر آ گئے ہیں. اب نہ کوئی دولت کی نمائش اور نہ ہی میرے خاندان کی بندشیں. میں تمہارے ساتھ اس سادگی میں بہت خوش ہوں. عریشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک گہری اور سرد سانس لی. اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا. اس نے دھیمی آواز میں پوچھا, فرحان, کیا تم سچ مچ اس چھوٹے سے گھر میں میرے ساتھ خوش ہو؟ تم نے تو اپنی پوری زندگی محلوں میں گزاری ہے. فرحان نے اس کے ماتھے کو نرمی سے چوما اور جذباتی ہو کر بولا, جہاں تم ہو عریشہ وہی میرا محل ہے. میں تمہارے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں. فرحان کی سچی محبت دیکھ کر عریشہ کا دل پگھلنے لگا تھا, مگر اگلے ہی پل اسے ریحام کا روتا ہوا چہرہ یاد آ جاتا.
وہ اندر ہی اندر اپنی بڑھتی ہوئی محبت اور بہن کے انتقام کی آگ کے بیچ بری طرح پس رہی تھی اور خود کو ملامت کر رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کے قاتل سے دل کیوں لگا رہی ہے۔ گھر کے چھوٹے سے کمرے میں عریشہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ اس کی ماں اندر آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مصلحت آمیز لہجے میں بولی، عریشہ میری بچی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، تم نے فرحان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عریشہ نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولی، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میری بہن کا گنہگار تھا، اس نے ریحام کی زندگی برباد کی تھی، میں اس کے ساتھ اچھا کیسے کر سکتی تھی؟ ماں نے اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹائے اور گہری سانس لے کر سمجھاتے ہوئے کہا، وہ گنہگار ماضی کا تھا عریشہ، وہ فرحان جو تمہاری زندگی میں آیا وہ اپنی ہر غلطی پر شرمندہ تھا، وہ سدھر چکا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر تم سے سچی محبت کرتا تھا، تم نے ایک بدلتے ہوئے انسان کو اتنی ہولناک سزا دے دی۔ عریشہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا کیونکہ ماں کا ایک ایک لفظ تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ عریشہ نے جھٹکے سے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ہٹایا اور بیڈ سے کھڑی ہو کر پاگلوں کی طرح اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس نے غصے اور روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، امی آپ کیوں بار بار اس کا نام لے کر مجھے کمزور کر رہی ہیں؟ میں اس سے صرف اور صرف نفرت کرتی ہوں، وہ میری بہن کا قاتل ہے، میں کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھانا چاہا اور دھیمے لہجے میں پوچھا، اگر یہ نفرت ہے عریشہ تو تمہاری آنکھوں کے یہ آنسو کس لیے ہیں؟ تم اندر سے کیوں اتنی تڑپ رہی ہو؟ عریشہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ کر بولی، یہ آنسو غصے کے ہیں امی، یہ پچھتاوا نہیں ہے، میں نے اپنی بہن کی لاش پر قسم کھائی تھی، میں نے اپنا فرض پورا کیا، مجھے اس مکار انسان سے کوئی ہمدردی نہیں اور نہ ہی میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ ماں نے افسوس سے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم زبان سے جتنا مرضی جھوٹ بول لو عریشہ، لیکن تمہارا یہ کانپتا ہوا وجود اور تمہارا یہ اضطراب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہو چکی ہے۔ عریشہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور روتے ہوئے چلائی، نہیں امی، خدا کے لیے چپ ہو جائیں، میں اس سے محبت نہیں کرتی، میں اس کی موت پر خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ مگر وہ جتنا زبان سے انکار کر رہی تھی اس کا دل اندر سے اتنی ہی بری طرح تڑپ رہا تھا اور فرحان کا ہنستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ عریشہ اور اس کی ماں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جہاں خاموشی کو توڑتے ہوئے ٹی وی پر اچانک ہی نیوز اینکر کی سنسنی خیز آواز گونجی، ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں، مشہور سیاستدان کے بیٹے فرحان کو پہاڑی علاقے کی ایک گہری کھائی سے شدید زخمی حالت میں برآمد کر لیا گیا ہے۔ عریشہ جیسے ہی الفاظ سنے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چائے کا کپ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا، گرم چائے اس کے پیروں پر پھیل گئی مگر اسے جیسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ نیوز اینکر مسلسل بول رہا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور وہ ہسپتال میں موت زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عریشہ کی ماں نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور گھبرا کر بولی، یا اللہ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ عریشہ دیکھو وہ بھی زندہ ہے، خدا نے اسے بچا لیا۔ عریشہ نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھا جہاں فرحان کی تصویر چل رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور لرزتی آواز میں بولی، امی یہ جھوٹ ہے نا، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ میں نے تو اسے اتنی بلندی سے، نہیں امی یہ خبر غلط ہے۔ ماں نے روتے ہوئے اس کا کندھا پکڑا اور کہا، خبر سچی ہے عریشہ، خدا نے تمہیں ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے، دیکھو وہ ابھی مرا نہیں ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ عریشہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا، اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ پاگلوں کی طرح چیخی، نہیں امی مجھے یہ سب نہیں سننا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ جیے یا مرے مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ مگر اس کی آواز کا کانپنا اور چہرے کا اڑتا ہوا رنگ چیخ چیخ کر اس کے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ عریشہ نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پیٹھ دیوار سے ٹکا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی اور روتے ہوئے خود سے بولنے لگی، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مجھے کیوں اس کے زندہ ہونے پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ میں تو اس کی موت چاہتی تھی نا۔ ٹی وی کی وہ خبریں اور فرحان کا معصوم چہرہ اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے، جیسے کوئی اس کے کان میں چیخ رہا ہو کہ فرحان موت کے منہ میں ہے۔ عریشہ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور تڑپ کر چلائی، فرحان تم مجھے کیوں اتنی اذیت دے رہے ہو؟ تم نے میری بہن کو مارا، میں نے تمہیں سزا دی، پھر اب میرا دل کیوں اس طرح پھٹ رہا ہے؟ وہ بیڈ پر اونھے منہ گری اور تکیے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میں اس سے نفرت کرتی ہوں، مجھے اس کی حالت پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بلک پڑی، میں کس سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں تڑپ رہی ہوں اس کے لیے، یا اللہ
میں اس نفرت کی آگ میں خود جل گئی ہوں۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے اس کی آواز سننی ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے نفرت کے دعوے اب اس کے دل کے شدید ترین تڑپ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے تھے، اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اندر ہی اندر مرنے لگی تھی۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے جب پورے گھر پر اندھیرا اور خاموشی چھا چکی تھی۔ عریشہ نے کانپتے ہاتھوں سے کالی چادر اپنے گرد لپیٹی۔ اس کے پاؤں بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا خوف زدہ چہرہ دیکھا اور خود سے سرگوشی کی، عریشہ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم اس انسان کے پاس جا رہی ہو جس سے تم نے زندگی بھر نفرت کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اس کے دل نے فوراً ہی جواب دیا، ہاں، کیونکہ اگر آج میں نے اسے نہ دیکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر آئی اور جیسے ہی مین گیٹ کا تالا کھولنے لگی، اس کا ضمیر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، تم ریحام کی گنہگار ہو عریشہ، تم اپنی بہن کے قاتل کے لیے تڑپ رہی ہو۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، ریحام مجھے معاف کر دینا میری بہن، میں بہت مجبور ہوں۔ میری نفرت ہار گئی اور میری محبت جیت گئی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، مجھے ایک بار اسے دیکھنا ہی ہوگا۔ اس نے چادر کا پلو اپنے منہ پر رکھا تاکہ اس کی سسکی باہر نہ جائے، اور کانپتے پاؤں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہسپتال کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ ہسپتال کا کوریڈور بالکل ہی سنسان تھا، اور آئی سی یو کے باہر فرحان کے سیاستدان باپ کے 2 مسلح گارڈز مستعد کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ عریشہ چادر میں خود کو چھپائے ایک ستون کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، اور اس کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ ایک گارڈ نے دوسرے سے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، یار صاحب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو میڈیا والے ہسپتال کے چکر لگا رہے ہیں، کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ دوسرے نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، ہاں بھائی، ویسے بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے صاحب کی حالت بہت نازک ہے، پتہ نہیں صبح تک کا سورج دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ یہ سنتے ہی عریشہ کے سینے پر جیسے سانپ لوٹ گیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کو روکا اور دل میں تڑپ کر بولی، نہیں فرحان، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ مجھے ایک بار اس کے پاس پہنچا دے، میں گارڈز کے سامنے کیسے جاؤں؟ اسی لمحے کوریڈور کے دوسرے کونے میں کچھ شور ہوا اور دونوں گارڈز اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم وہاں دیکھو، میں ادھر چیک کرتا ہوں۔ جیسے ہی گارڈز کا دھیان ہٹا، عریشہ نے چادر کو اچھی طرح لپیٹا اور تیز قدموں سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آئی سی یو کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ مسلسل دل میں دعا کر رہی تھی، بس کوئی مجھے دیکھ نہ لے، مجھے اپنے فرحان تک پہنچنے دو۔ عریشہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آئی سی یو کے دروازے کا چھوٹا سا شیشہ صاف کیا اور اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کا پورا وجود برف کی طرح ہی جم گیا اور اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ فرحان جو کبھی اپنی امارت اور وجاہت کے نشے میں چمکتا تھا، آج سفید چادر میں لپٹا بے سود بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور جسم کے ہر حصے سے مختلف قسم کی نالیاں اور تاریں مشینوں سے جڑی ہوئی تھیں، جو ایک بھیانک اور سرد آواز کے ساتھ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کا پتہ دے رہی تھیں۔ عریشہ نے شیشے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ شیشے کی دوسری طرف منہ کر کے تڑپتے ہوئے دھیمی آواز میں بولنے لگی، فرحان یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری طرف دیکھو فرحان، میں عریشہ ہوں، میں تمہاری مجرم ہوں، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، میں نے تمہیں اس حال میں دیکھنے کے لیے کھائی میں نہیں پھینکا تھا۔ اس نے شیشے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھی، مگر گارڈز کے ڈر سے وہ اپنی اونچی آواز میں بھی رو نہیں سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر چیخ رہی تھی، میں جھوٹ بولتی تھی فرحان کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تمہاری محبت میں ہار چکی ہوں، تم نے اپنی محبت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور میں نے اپنے انتقام کے لیے تمہاری زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ یا اللہ مجھے سزا دے دے، میری جان لے لے، مگر میرے فرحان کو زندگی دے دے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز عریشہ کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی، اور وہ شیشے کے پار کھڑی زندگی اور موت کی اس جنگ کو بے بسی سے دیکھتی ہی جا رہی تھی، جہاں اس کا اپنا سچا پیار دم توڑ رہا تھا۔ آئی سی یو کی نرس جیسے ہی فائل سنبھال کے پیچھے دروازے سے باہر نکلی، عریشہ نے بنا ایک بھی پیٹ ضائع کیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں پھیلی کلوروفارم کی بو اور مشینوں کی سرد بیپ بیپ نے اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے فرحان کے بیڈ کے قریب آئی، اس کا چہرہ بالکل ہی سفید پڑ چکا تھا۔ عریشہ نے لرزتے ہاتھوں سے فرحان کا بالکل ہی ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی سردی عریشہ کے روح تک سرایت کر گئی اور وہ وہیں بیڈ کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے فرحان کے ہاتھوں کو اپنے گال سے لگایا جہاں آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، اور سسکیوں کے بیچ بولنے لگی، فرحان دیکھو میں آ گئی ہوں، پلیز اپنی آنکھیں کھولو فرحان، تم ایسے ہار نہیں سکتے، تم تو بہت ضدی ہو نا، اپنی ضد کے لیے تم نے اپنا گھر بار، اپنی دولت سب کچھ چھوڑ دیا تھا، تو آج اپنی اس عریشہ کے لیے زندگی کی جنگ کیسے ہار رہے ہو؟ اس نے فرحان کی بے حس و حرکت ہاتھ کو چوما اور تڑپ کر پہلی بار اپنے دل کا سچ زبان پر لے آئی۔
میں مانتی ہوں فرحان، میں ہار گئی، میری نفرت، میرا انتقام، میری جھوٹی انا، سب کچھ تمہاری اور سچی محبت کے سامنے ہار گئے۔ ہاں فرحان، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ میں جتنا اس سچ سے بھاگتی تھی، مجھے اتنی ہی بری طرح اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی پیشانی اس کے ہاتھ پر ٹیک کر کہنے لگی، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے فرحان، تمہیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اگر تم چلے گئے تو میں کس سے نفرت کروں گی؟ میں کس کے لیے جیوں گی؟ تمہاری عریشہ مر جائے گی فرحان، بس ایک بار اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لو، میں سب کے سامنے اعتراف کروں گی کہ تم میرے ہو، صرف میرے۔ آئی سی یو کے اس سرد کمرے میں عریشہ کا روتا ہوا وجود اور اس کا یہ پہلا تڑپتا ہوا اعتراف محبت فرحان کی خاموش کائنات میں گونج رہا تھا، مگر فرحان اب بھی گہری ہی بے ہوشی کی وادیوں میں گم تھا۔ فرحان کا ٹھنڈا ہاتھ اب بھی عریشہ کے ہاتھوں میں ہی تھا اور آئی سی یو کی مشیروں کی سرد بیپ اچانک جیسے مدھم ہونے لگی۔ عریشہ نے نم آنکھوں سے فرحان کے چہرے کو دیکھا تو ماضی کے وہ دن ایک خوبصورت ہجوم کی طرح اس کے بند دماغ کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے وہ پہاڑی گھر لہرانے لگا جہاں فرحان اسے شادی کے بعد لے کر گیا تھا۔ عریشہ کو یاد آیا کہ جب اس چھوٹے سے سادہ لکڑی کے بنے گھر میں پہنچے تھے تو وہاں سردی بہت زیادہ تھی۔ فرحان جس نے زندگی میں کبھی خود پانی کا گلاس تک اٹھا کر نہیں پیا تھا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے دیکھ کر فوراً لکڑیاں کاٹ کر لایا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں پر کٹ لگ گئے تھے، خون بہہ رہا تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا اور آگ جلاتے ہوئے عریشہ سے بولا، عریشہ تم بس اس آگ کے پاس بیٹھو، میں اپنے ہاتھوں کے چھالے تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہارے ان نازک ہاتھوں پر سردی کی ایک لہر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب سے تمہاری حفاظت میرا سب سے بڑا فرض ہے۔ عریشہ کے گال پر ایک اور آنسو ٹپکا۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار اسے شدید بخار ہو گیا تھا اور پہاڑ پر دور دور تک کوئی ہسپتال یا میڈیکل اسٹور نہیں تھا۔ فرحان اس کالی طوفانی رات میں شدید بارش اور مٹی کے تودے گرنے کے خطرے کے باوجود بھی پیدل کئی کلومیٹر نیچے شہر گیا اور اس کے لیے دوائی لے کر آیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کا پورا جسم گرا ہوا تھا، وہ ہانپ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر صرف عریشہ کی فکر تھی۔ اس نے دوا عریشہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا عریشہ تو یہ فرحان اسی وقت مر جائے گا۔ میری کائنات اب صرف تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم۔ اور وہ دن جب عریشہ نے یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اسے پہاڑی گلاب بہت پسند ہے، اگلے ہی دن فرحان صبح سویرے اٹھ کر دور خطرناک چٹانوں پر گیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ جنگلی گلاب توڑ لایا۔ اس نے وہ پھول عریشہ کے بالوں میں سجاتے ہوئے بڑے مان سے کہا تھا، محلوں کی دولت عریشہ میں نے دیکھی ہے، وہاں سچی خوشی نہیں ہوتی، سچی خوشی تو تمہارے چہرے کی اس مسکراہٹ میں ہے، اور اس مسکراہٹ کے لیے میں آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں۔ ماضی کی ان خوبصورت اور سچی یادوں نے عریشہ کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے فرحان کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ فرحان، تم نے تو میری ہر چھوٹی خوشی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہاری اس سچی محبت کے بدلے میں تمہیں صرف نفرت کی آگ دی، تمہیں کھائی میں دھکیل دیا۔ مجھے معاف کر دو فرحان، مجھے معاف کر دو، یا اللہ، میں اس پاکیزہ انسان کی گنہگار ہوں، مجھے سزا دیتے، میں فرحان کو بچا لے۔ وہ یادوں کے اس ہجوم میں بری طرح گھر چکی تھی جہاں فرحان کی ہر ایک ادا اس کے اپنے ہی وجود پر ملامت بن کر برس رہی تھی۔ آئی سی یو کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سینئر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم گہری تشویش میں ڈوبی ہوئی باہر نکلی۔ عریشہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور چادر کو سنبھالتے ہوئے تڑپ کر ڈاکٹر کے سامنے آئی۔ اس کی لرزتی آواز پورے کوریڈور میں گونجی، ڈاکٹر صاحب پلیز بتائیں وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ چیف ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا، اپنے گلے میں لٹکا ہوا اسٹیتھوسکوپ درست کیا اور انتہائی مایوس کن لہجے میں کہا، دیکھیے مس، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے لیکن اب سچائی کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں، ان کا بچنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ عریشہ کا سانس جیسے وہیں رک گیا۔ اس نے ڈاکٹر کا کوٹ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، اب ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بہت ہمت والے ہیں، وہ زندگی کی جنگ ہار ہی نہیں سکتے۔ دوسرے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر عریشہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، میڈیکل سائنس کی ایک حد ہوتی ہے بی بی، ان کے سر اور جسم پر اتنی گہری چوٹیں ہیں کہ اندرونی خون کا بہاؤ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسے کیسز میں لوگ عام طور پر چند گھنٹوں کے اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ وہ تو اب تک صرف مشینوں کے سہارے ہی سانس لے رہے ہیں۔ اب کوئی سائنسی علاج کام نہیں آئے گا، صرف کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے، ورنہ انسانی طور پر اب کوئی بھی امید باقی نہیں بچی۔ ڈاکٹر کے الفاظ عریشہ کے کانوں میں قیامت بن کر گونجے۔ بچنا ناممکن ہے؟ لوگ دم توڑ دیتے ہیں؟ یہ جملے اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا کوٹ چھوٹ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے وجود کی رہی سہی طاقت بھی جیسے ختم ہو گئی اور وہ چکر کھا کر وہیں کوریڈور کی سرد دیوار کے سہارے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔
وہ घुटनों में सर दिए दीवार से पीठ टिकाए बिल्कुल बेसुध हो गई, जबकि उसकी आंख से आंसुओं का सैलाब बगैर किसी आवाज़ के उसकी काली चादर को भिगो रहा था। उसका ज़मीर उसे चीख चीख कर कह रहा था कि फरहान की इस मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद वो है। रात के ठीक 2 बजे अरीशा ने कांपते हाथों से अपने घर का बैरूनी दरवाज़ा खोला और लाउंज में दाखिल हुई। उसकी काली चादर कंधों से ढलक चुकी थी, बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी, जिसके अंदर अब मजीद आंसू बहाने की भी सकत नहीं थी। लाउंज की हल्की लाइट ऑन थी, जहाँ उसकी माँ मुसल्ले पर ही बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अरीशा की कदमों की चाप सुनकर उन्होंने जल्दी से सलाम फिरा और तड़प कर खड़ी हुई। अरीशा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम उस काली रात में? मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, मेरा दिल बैठ रहा था। अरीशा ने जैसे ही माँ की आवाज़ सुनी ही नहीं, वो लकड़ी के एक सोफे के पास जाकर बेजान पत्ते की तरह फर्श पर ही ढेर हो गई। उसकी माँ भागती हुई उसके पास आई, उसके बिखरे हुए बाल पीछे किए और लरसती आवाज़ में पूछा, अरीशा कुछ बोलो, खुदा करे ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? क्या तुम अस्पताल गई थी? देखा तुमने फरहान को? अरीशा ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी पथराई हुई आंखों में एक हौलनाक खालीपन था। वह लरसते हुए होठों के साथ धीमी और खोखली आवाज़ में बोली, डॉक्टर्स कह रहे हैं वो मर जाएगा अम्मी, वो कह रहे हैं अब कोई उम्मीद नहीं है, वो दम तोड़ रहा है। माँ ने उसके दोनों कंधे झंझोड़े और रोते हुए कहा, ना करो ऐसी बात है अरीशा, खुदा बड़ा गफूर रहीम है, वो मुआवजा करने पर कादिर है। अरीशा ने तलखी से नफ़ी में सर हिलाया। उसका वजूद हिचकियों से लरसने लगा था और वो चीख कर बोली, कौन सा मुआवजा अम्मी? मुआवजे अच्छे लोगों के लिए होते हैं, मुझ जैसी गुनहगार के लिए नहीं। मैंने उससे झूठा प्यार किया, उसे धोखा दिया और ख़ुद अपने हाथों से उसे खाई में फेंक दिया, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अब सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहा है। वो माँ की घुटनों पर सर रखकर बुरी तरह बिलक पड़ी और ऊंची आवाज़ में रोने लगी, अम्मी वो मर गया तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगी? रेहाम का इंतकाम तो पूरा हो गया, लेकिन मेरी रूह हमेशा के लिए जहन्नुम बन गई। मैंने अपनी बहन के कातिल को सज़ा देते देते अपनी मोहब्बत का ही खून कर दिया अम्मी। अब मुझे इस घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। मुझे फरहान की वो आखिरी चीख सुनाई दे रही है, मुझे बचा ले अम्मी, मैं पागल हो जाऊंगी। माँ ने तड़प कर अरीशा को अपने सीने से लगा लिया, जिसका बिखरा हुआ वजूद और सिसकियाँ रात के उस आखिरी पहर में लाउंज के सन्नाटे को जी रही थीं। लाउंज की तेज़ लाइट जलते ही अरीशा ने चौंक कर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस रोशनी का सामना करने की हिम्मत ना रखती हो। उसकी माँ ने स्विच बोर्ड से मुड़कर अरीशा को देखा। उनका चेहरा सख्त और आंखें सवालिया निशान बनी हुई थी। वो कदम ब कदम अरीशा के करीब आई और उसके बिल्कुल सामने सीधी खड़ी होकर कड़ी आवाज़ में पूछने लगी, रात के इस पहर कहाँ गई थी तुम अरीशा? पूरे घर पर ताला लगा था, रात के 2 बज रही हैं और तुम इस हाल से बाहर आ रही हो। मुझे साफ साफ बताओ तुम कहाँ से आई हो? अरीशा ने लरसते हाथों से अपनी काली चादर को समेटा। उसके पास माँ के उस सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोली, अम्मी वो मैं बस यूं ही ज़रा बाहर, मुझसे झूठ मत बोलो अरीशा। माँ ने गुस्से और तशवीश के मिले जुले लहजे में उसकी बात काटी और उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ये लरसती हुई आवाज़, ये सूजी हुई आंखें और ये बिखरे हुए बाल गवाही दे रहे हैं कि तुम कहाँ गई थी। तुम अस्पताल गई थी ना? तुम फरहान को देखने गई थी? अरीशा ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाया और रोते हुए ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ अम्मी, हाँ मैं गई थी अस्पताल। मैं अपनी तड़प के हाथों मजबूर होकर फरहान को देखने गई थी। अब आप खुश हैं? माँ ने हैरत और अफसोस से अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, अरीशा तुम उस इंसान के लिए रात के 2 बजे छुपकर अस्पताल गई, जिससे तुम कहती थी कि तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत है। ये कैसी नफरत है जो तुम्हें उसके बिस्तरे मर्ग तक खींच ले गई? अरीशा सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर बिलक पड़ी, अम्मी खुदा के लिए मुझ पर पशेमानी की तीर मत चलाएं। मेरा दिल पहले ही फट रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो दम तोड़ा है, उसका बचना नामुमकिन है। मैं अपनी नफरत की जंग जीत कर भी अपनी ज़िंदगी हार गई हूँ अम्मी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस गुनाह का बोझ कैसे उठाऊं। अरीशा अपने सोफे से तड़प कर नीचे गिरी और पागलों की तरह अपनी माँ के कदमों में ही बैठकर उनके पांव थाम लिए। उसका पूरा वजूद हिचकियों से बुरी तरह लरस रहा था। उसके बिखरे हुए बाल फर्श को छू रहे थे। उसने रोते हुए चीख चीख कर अपने दिल का सारा गुबार निकालना शुरू कर दिया। अम्मी मैं बर्बाद हो गई अम्मी, मैं अपनी बहन का बदला तो ले आई, रेहाम के कातिल को उसके अंजाम तक तो पहुँचा दिया, मगर उस बदले की आग में मैं खुद को जला कर राख कर गई हूँ। मैं खुद अंदर से बिल्कुल बिखर गई हूँ अम्मी। माँ ने तड़प कर उसे उठाने की कोशिश की। अरीशा उठो मेरी बच्ची, खुदा के लिए खुद को संभालो, ऐसे फर्श पर मत गिरो। नहीं अम्मी मुझे मत उठाएं। अरीशा ने माँ के पाँव को और मजबूती से जकड़ लिया और रोते हुए मज़ीद ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने फरहान को खाई में फेंक कर सोचा था कि मेरी बहन की रूह को सुकून मिल जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा, मगर मुझे क्या पता था कि मैं जिस इंसान को मिटाने चली हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की डोर उसी से बंधी हुई है। अम्मी
میرا ایک ایک حصہ ٹوٹ کر گر رہا ہے اور مجھے سمیٹنے والا صرف ایک ہی انسان تھا، میرا فرحان۔ میری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا صرف وہی تھا۔ اس نے اپنا سر ماں کی گھٹنوں پر پٹکتے ہوئے ہچکیوں کے بیچ کہا، اگر اسے کچھ ہو گیا نا امی، اگر اس کی سانسیں ٹوٹ گئیں تو عریشہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ میں مر جاؤں گی امی، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ میں اس قاتل ضمیر کے ساتھ اس کی موت کا بوجھ اٹھا کر ایک پیج بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، میرے فرحان کو مجھ سے مت چھین، میری جان لینے پر اسے زندگی دے دے۔ لاؤنج کی تیز روشنی میں عریشہ کا یہ بھیانک اعتراف اور اس کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، جبکہ اس کی ماں بے بسی سے اپنی بیٹی کے اس درد پر آنسو بہا رہی تھی جو نفرت کی حدیں پار کر کے اب محبت کا ماتم بن چکا تھا۔ عریشہ نے لاؤنج سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا اور الماری سے وضو کا پانی لے کر جلدی جلدی وضو کیا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو بار بار چھوٹ رہا تھا۔ اس نے فرش پر مسلح کو بچھایا اور اس پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اب اس کے پاس دنیا کو کوئی سہارا نہیں بچا تھا سوائے اس ذات کے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اس کی ہچکیاں پورے کمرے کے سناٹے کو جھیر رہی تھیں۔ وہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ میں نے انتقام کے اندھے پن میں ایک سدھرے ہوئے انسان کی زندگی کا سودا کر دیا۔ میں نے اس فرحان کو سزا دی جو میرے لیے دنیا سے لڑ گیا تھا۔ یا اللہ، میں تیری بارگاہ اپنے غرور اور اپنی نفرت کا جنازہ لے کر آئی ہوں۔ مجھے میری بہن کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے اور میرے فرحان کو زندگی کی بھیک دے دے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے جہاں ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی، اور اس کا وجود خوف سے بری طرح لرز اٹھا۔ وہ اپنے بچے کے یتیم ہونے کے ہولناک خیال سے ہی تڑپ اٹھی اور روتے ہوئے چیخی، یا اللہ، میرے بچے پر رحم کر، میں اس معصوم بچے کو اس کے باپ کے سائے سے نصیب دے کر، یا رب، میں اسے دنیا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ اس کی ماں نے ہی اس کے باپ کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا؟ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو جائے گا۔ امی، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میرا بچہ باپ کے بغیر بکھر جائے گا۔ وہ سجدے میں گر گئی اور اپنی پیشانی مسلح پر رگڑتے ہوئے بلک بلک کر بولنے لگی، فرحان کے بغیر یہ بچہ دنیا کی ٹھوکروں میں آ جائے گا، اس کا کوئی آسرا نہیں رہے گا۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر فرحان کی سانسیں ٹوٹ گئی تو میرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جیتے جی مر جائے گا۔ میرے بچے کی خاطر، اس معصوم کی زندگی کی خاطر فرحان کو ایک نیا جنم دے دے، مجھے سزا دے دے، میری جان لینے پر میرے بچے کا باپ مجھ سے مت چھین۔ عریشہ دن رات اور رات سے صبح تک اسی مسئلے پر بیٹھی آنسو کے سیلاب میں ڈوبی اپنے شوہر کی زندگی اور اپنے بچے کے مستقبل کی بھیک مانگتی رہی۔ اس کی ہر ایک سسکی میں اب صرف پشیمانی، خوف اور فرحان کے لیے بے پناہ تڑپ چھپی تھی۔ مسئلے پر روتے روتے عریشہ کی آنکھ لگ گئی، مگر اس کا ذہن اب بھی اسی اذیت میں مبتلا تھا۔ اچانک منظر بدلا اور وہ خود کو ایک وسیع سفید دھند سے لگی وادی میں پاتی ہے، جہاں دور ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی بیٹھ کے پیٹ کھڑی تھی۔ عریشہ نے لرزتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر پکارا، ریحام، ریحام میری بہن، کیا یہ تم ہو؟ وہ لڑکی دھیرے سے مڑی، وہ ریحام ہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں گہرا تاثر تھا۔ عریشہ تڑپ کر اس کے قدموں میں گر گئی اور اس کا دامن تھام کر ماں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، ریحام، مجھے معاف کر دینا میری بہن، مجھے بہت بڑی گنہگار ہوں میں تمہاری موت کا بدلہ لینے نکلی تھی۔ میں نے فرحان کو اس کے انجام تک پہنچایا، میں نے اسے اسی کھائی میں پھینک دیا جہاں سے وہ موت زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، مگر ریحام، میں ہار گئی۔ ریحام خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ عریشہ نے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنی ہچکیوں کے بیچ وہ سچ اگل دیا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں مجبور ہوں ریحام، وہ فرحان جو میرے پاس آیا تھا وہ بدل چکا تھا، اس نے میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، وہ مجھ سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے نفرت کروں، میں اپنے دل پر پتھر رکھے، لیکن مجھے اس گنہگار سے سچی محبت ہو گئی۔ ریحام، مجھے تمہارے مجرم سے عشق ہو گیا۔ عریشہ نے تڑپ کر ریحام کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور چیخ کر بولی، مجھے اس بے وفائی پر سزا دو ریحام، مجھ پر تھوکو، مجھے مارو، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرا دل فرحان کے لیے پھٹ رہا ہے، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو رہا ہے۔ میں تمہاری مجرم ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی ریحام، اگر وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اپنے اس گنہگار کی زندگی کی دعا مانگنے پر بھی مجھے معاف کر دو میری بہن، مجھے معاف کر دو۔ ریحام نے دھیرے سے اپنا ہاتھ عریشہ کے سر پر رکھا، اس کے چہرے پر ایک اداس مگر تسلی بخش مسکراہٹ ابھری اور وہ بنا کچھ کہے آہستہ آہستہ اس سفید دھند میں غائب ہونے لگی۔ عریشہ نے چونک کر چیخ ماری، ریحام مت جاؤ، مجھے جواب دو ریحام، اور وہ ہڑبڑا کر مسئلے پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور ریحام مجھے معاف کر دینا کے الفاظ اب بھی اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر جاری تھے۔ اسپتال کا کوریڈور فرحان کی فیملی، اس کے سیاستدان باپ کی گارڈز اور پارٹی ورکرز کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں آئی سی یو کا بھاری دروازہ کھلا اور 3 سینئر ڈاکٹرز انتہائی سنجیدہ اور مایوس چہروں کے ساتھ باہر نکلے۔ فرحان کے سیاستدان باپ نے، جو اب تک اپنی تمام طاقت اور غرور ہار چکے تھے، لرزتے قدموں سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا ہاتھ تھاما، لیکن
ڈاکٹر صاحب کچھ تو بتائیں، میرا اکلوتا بیٹا کیسا ہے؟ آپ لوگ جو چاہیں جتنے پیسے چاہیں مجھ سے لے لیں، بس میرے فرحان کو بچا لیں۔ باپ کی آواز میں اقتدار کا نشہ نہیں تھا بلکہ ایک بے بس باپ کی التجا تھی۔ سینئر ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، اپنے چشمے کو درست کیا اور انتہائی سرد لیکن حتمی لہجے میں کہا، دیکھیے چودھری صاحب، اب یہ معاملہ پیسوں یا پھر اثر و رسوخ کا نہیں رہا۔ ہم پچھلے کئی گھنٹوں سے فرحان کو مکمل طور پر لائف سپورٹ اور وینٹیلیٹر پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی تقریباً ختم ہو رہی ہے اور اس کا جسم ادویات کو رسپانس نہیں دے رہا۔ تو اب آگے کیا ہوگا ڈاکٹر؟ فرحان کے باپ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹرز کی طرف دیکھا اور آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا، میڈیکل بورڈ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ ہم اسے مزید اس حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ اگلے 24 گھنٹے فرحان کے لیے آخری اور سب سے اہم ہے۔ اگر ان 24 گھنٹوں کے اندر اسے ہوش نہ آیا، اس کے دماغ نے خود کام کرنا شروع نہ کیا، تو ہم مجبوراً وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے۔ سائنسی طور پر وہ پہلے ہی دم توڑ چکا ہے، بس یہ مشینیں اسے مصنوعی سانسیں دے رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی فرحان کے باپ کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سیاستدان جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، اجاڑ نظروں سے آئی سی یو کے شیشے کو دیکھنے لگا جہاں اس کا جوان بیٹا موت کی آغوش میں تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھا، اس کا سر جھک چکا تھا اور وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتے قدموں سے کوریڈور کی طرف جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے اپنے خاص آدمی سے کھوکھلی آواز میں کہا، سب ختم ہو گیا، چلو یہاں سے، اب یہاں ہمارے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کوریڈور کے ایک اندھیرے کونے میں چادر اوڑھے کھڑی عریشہ نے جب ڈاکٹرز کا یہ ہولناک فیصلہ اور باپ کی مایوسی دیکھی تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ 24 گھنٹے، فرحان کی زندگی کے پاس صرف 24 گھنٹے بچے تھے اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ فرحان کے باپ کے جانے کے بعد کوریڈور میں جیسے ایک بھیانک سناٹا چھا گیا۔ عریشہ نے چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی آئی سی یو کے باہر کھڑے چیف ڈاکٹر کے سامنے جا کر گر پڑی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میری بات سنیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے صرف ایک بار، صرف 5 منٹ کے لیے فرحان کے پاس جانے دیں۔ عریشہ کی آواز کوریڈور کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ ڈاکٹر نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے سختی سے کہا، دیکھیے بی بی، یہ آئی سی یو ہے، یہاں فیملی کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ تو کیس ویسے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، پلیز تماشا مت بنائیں۔ یہ تماشا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ عریشہ نے تڑپ کر ڈاکٹر کے جوتے چھو لیا اور گر گرا کر بولی، آپ لوگ وینٹیلیٹر ہٹا رہے ہیں نا؟ وہ مر رہا ہے نا؟ مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں اس سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، شاید میری آواز سن کر وہ واپس آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ماں اور اس کے آنے والے بچے کی خاطر مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دیں۔ عریشہ کی یہ تڑپ اور اس کا اس طرح ہاتھ جوڑنا اور سسکیاں دیکھ کر وہاں کھڑے دوسرے ڈاکٹرز نے بھی، نرسوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ چیف ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور اس نے عریشہ کے چہرے پر لکھی سچی تڑپ اور بے بسی کو دیکھا اور اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے عریشہ کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور گھڑی دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، میں میڈیکل قوانین کے خلاف جا کر تمہیں صرف اور صرف 5 منٹ دے رہا ہوں۔ ان 24 گھنٹوں میں ویسے بھی موت سے ہی اسے بچا سکتا ہے۔ جاؤ، لیکن یاد رکھنا میں صرف 5 منٹ۔ عریشہ نے روتے ہوئے سر ہلایا، آپ کا بہت احسان ہے ڈاکٹر صاحب، بہت احسان۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور لرزتے قدموں کے ساتھ ہی آئی سی یو کے اس بھاری دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں فرحان اپنی زندگی کے آخری اور سب سے مشکل جنگ لڑ رہا تھا۔ عریشہ آئی سی یو کے اندر داخل ہوئی تو مشینوں کی بیپ بیپ اسے موت کا نغمہ لگی۔ وہ بھاگ کر فرحان کے قریب پہنچی اور اس کے ہاتھ چہرے پر پاس ہی جھک گئی اور اس نے فرحان کے سرد کان کے قریب اپنا منہ کیا اور لرزتی آواز میں سرگوشی کی، فرحان میری بات سنو، تم مجھے سزا دینے کے لیے ہی صحیح، مگر واپس آؤ جاؤ، میں تم سے نفرت کرنے کا ڈرامہ کرتی تھی لیکن آج میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے رکی اور اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، پھر دوبارہ بولی، میں 2 ماہ سے حاملہ ہوں فرحان، ہمارے بچے کی جان تمہارے وجود سے جڑی ہے، اگر تم اس بچے کے لیے آنکھیں نہ کھولیں تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ کیا تم اسے باپ کا سایہ بھی نہیں دو گے؟ اس نے فرحان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور روتے ہوئے التجا کی، دیکھو یہ تمہاری دھڑکن ہے جو تم سے پکار رہی ہے، پلیز اپنے بچے کے لیے زندہ ہو جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں تم نے جو اسے سزا دینی ہے دے دینا، بس آنکھیں کھول دو۔ کمرے میں صرف عریشہ کی سسکیاں اور مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عریشہ نے روتے ہوئے اپنی پیشانی فرحان کے زخمی سر پر ٹیک دیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ اس کے ٹھنڈے ماتھے پر رکھ دیے، اس کے گرم آنسو فرحان کی گال پر ٹپک رہے تھے۔ اسی لمحے پورے کمرے میں لگی ہوئی مانیٹر مشین کی بیپ اچانک تیز ہو گئی، مانیٹر پر چلنے والی سیدھی لکیر نے یکدم لہروں کی شکل اختیار کر لی۔ عریشہ نے حیرت سے نیچے دیکھا، فرحان کی ان انگلیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی جو عریشہ کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر صاحب ادھر آئیں۔ عریشہ نے تڑپ کر چیخ ماری، باہر کھڑے ڈاکٹرز اور نرسیں مانیٹر کا سگنل دے کر فوراً ہی اندر دوڑے۔ چیف ڈاکٹر نے فرحان کی نبض پر ہاتھ رکھا اور مانیٹر کو دیکھ کر حیرت سے بولا، او مائی گاڈ، یہ تو معجزہ ہے، اس کا برین رسپانس کر رہا ہے، وینٹیلیٹر ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نرس نے عریشہ کو بازو سے پکڑا، بی بی آپ اب باہر چلیں، ہمیں اگلا پروسیجر شروع کرنے دیں۔ عریشہ نے روتے ہوئے فرحان کو دیکھا جس کی بند آنکھوں کے کونے سے بھی ایک آنسو نکل کر بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے مستعدی سے فرحان کا معائنہ شروع کر دیا، آکسیجن ماسک درست کیا اور مانیٹر کی ریڈ
ریڈنگز بھی چیک کی۔ کچھ ہی لمحوں بعد فرحان کے پپوٹے لرزے اور اس نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ کمرے کی تیز لائٹ کی وجہ سے اس نے نظریں گھمائیں جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اس نے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو بمشکل ہلایا اور آکسیجن ماسک کے اندر سے انتہائی دھیمی نکات بھری آواز نکلی، عریشہ؟ چیف ڈاکٹر نے مسکرا کر نرس سے کہا، یہ خطرے سے باہر ہیں، سب سے پہلے اس لڑکی کو اندر بلاؤ جس کی آواز پر اس نے رسپانس کیا تھا۔ نرس جلدی سے ICU کا بھاری دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں آئی مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ عریشہ ڈاکٹرز کے کہنے پر ہسپتال سے نکل چکی تھی کیونکہ اس کا مقصد صرف فرحان کی زندگی کی بھیک مانگنا تھا۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت اب بھی اس کی گنہگار دل میں نہیں تھی۔ ICU کے اندر فرحان کی آنکھیں اب بھی دروازے پر ہی ٹکی تھی مگر وہاں صرف خالی پن تھا۔ عریشہ اپنے گھر پہنچتے ہی سیدھی اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اب بھی بیمر کی طرح پسلیوں سے ڈکرا رہا تھا۔ فرحان کی زندگی کی خبر نے اسے سکون تو دے دیا تھا مگر اب اس کا ضمیر جاگ چکا تھا جو اسے بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ میں ایک قاتل ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور سوچنے لگی، میں نے اس انسان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جو مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ میں نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر اسے اس کھائی میں دھکیلا۔ اس کی نظر آئینے پر پڑی تو اسے اپنے ہی عکس سے خوف آنے لگا۔ وہ روتے ہوئے خود سے کہنے لگی، وہ ٹھیک تو ہو کیا ہے لیکن میں اب کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گی؟ جب وہ اپنی ان سچی آنکھوں میں میری طرف دیکھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ کیا میں اسے بتا پاؤں گی کہ اس کا یہ حال کرنے والی کوئی اور نہیں میں تھی؟ وہ فرش پر گھٹنوں میں سر رکھ دیے ہی سسکنے لگی۔ فرحان کو گنہگار ہونا ایک طرف مگر اب وہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی مجرم محسوس کر رہی تھی جس کے پاس فرحان کے سامنے جانے کی نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی کوئی جواز۔ ہسپتال کے مرکزی دروازے پر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ فرحان جس کے ماتھے پر ابھی ایک ہلکا سا نشان تھا اور چلنے میں تھوڑی سی کمزوری تھی ویل چیئر پر باہر آیا۔ اس کے والد چودھری صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، فرحان بیٹا چلو گاڑی میں بیٹھو، تم ٹھیک ہو گئے ہو، اب واپس اپنے محل چلتے ہیں جہاں تمہارا ہر ایک قدم آرام کا خیال رکھے گا۔ فرحان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے باپ کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر اس محل کی طرف دیکھا جس کے لیے اس نے کبھی اپنی محبت کو داؤ پر لگایا تھا۔ اس نے ویل چیئر سے خود کو سنبھالا اور ایک قدم زمین پر رکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں بابا، فرحان کی آواز کمزور مگر پرعزم تھی، میں اب اس محل میں واپس نہیں جاؤں گا۔ وہاں کا ہر کونا مجھے اس انا اور غرور کی یاد دلاتا جس نے مجھے عریشہ سے دور کیا تھا۔ چودھری صاحب نے حیرانی سے کہا، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس چھوٹے سے مکان میں۔ فرحان نے دور پہاڑی سلسلے کی طرف دیکھا جہاں کبھی وہ اور عریشہ رہا کرتے تھے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں وہیں جاؤں گا جہاں میری خوشی ملے گی مجھے۔ اب مجھے محل نہیں وہ سکون چاہیے جو صرف عریشہ کے پاس ہے۔ وہ اپنے باپ کو وہیں حیرت کی حالت میں چھوڑ کر ایک پرائیویٹ کار کی طرف بڑھ گیا جو اس سے پہلے ہی اپنے دوست سے منگوائی تھی۔ فرحان نے عریشہ کے پرانے گھر کے باہر گاڑی روکی اور گہرا سانس لے کر باہر نکلا۔ اس کے قدموں میں ابھی نکاہت تھی لیکن دل میں عریشہ سے ملنے کی طرف بے پناہ تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ دروازے پر دستک دی۔ چند ہی لمحوں میں بعد عریشہ کی ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے فرحان کو اپنے پیروں پر سلامت کھڑا دیکھ کر ان کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ فرحان بیٹا تم بالکل ٹھیک ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے فرحان کا چہرہ چھوا اور اس کے سر پر پیار اور دعاؤں بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ فرحان نے جھک کر ان کے ہاتھ چھوئے اور دھیمی آواز میں بولا، جی امی، اللہ نے مجھے نیا جنم دیا۔ عریشہ کہاں ہے؟ ماں نے نم آنکھوں سے اندر کی طرف اشارہ کیا، وہ اندر اپنے کمرے میں ہے بیٹے، جب سے تم ہسپتال گئے ہو وہ جیتے جی مر چکی ہے، جاؤ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور عریشہ بوجھل قدموں سے باہر لاؤنج میں آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے فرحان پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ فرحان کمزوری کے باوجود بھی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سچی محبت چمک رہی تھی۔ عریشہ نے تڑپ کر فرحان کے ماتھے پر لگا ہوا زخم کا نشان دیکھا۔ اس کا پورا وجود ندامت اور شرمندگی سے کانپ اٹھا۔ وہ اس کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی نظریں فوراً ہی جھکا گئی اور اس کے پپوٹوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرنے لگے۔ فرحان، اس کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی سسکی نکلی۔ وہ اپنی ہی نظروں میں اتنی گر چکی تھی کہ فرحان کے قریب جانے یا اس سے معافی مانگنے کے لیے الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ بس وہیں کھڑی اپنے آنسوں کے سیلاب میں بہتی ہی جا رہی تھی جبکہ فرحان خاموشی سے اس کے اس پشیمان روپ کو دیکھ رہا تھا۔ فرحان دبے قدموں ہی چلتا ہوا عریشہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے محبت اور دکھ سے بھرپور نظروں سے اس کے پشیمان چہرے کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، تم کیا سمجھتی ہو عریشہ؟ مجھے تمہارے انتقام کا علم نہیں تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کا جھوٹا ڈرامہ کر رہی ہو؟ مجھے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ عریشہ نے چونک کر حیرت سے اپنی روتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور فرحان کو دیکھا۔ فرحان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور کہنے لگا، میں ریحام کے ساتھ کیے گئے گناہ کے بوجھ تلے جیتے جی مر رہا تھا عریشہ۔ میرا ضمیر مجھے ایک پیچ جینے بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے جب تمہاری یاد مجھے سچائی پتہ چلی تو میں نہیں رکا، بلکہ میں نے تمہیں خود موقع دیا۔ میں نے تمہیں خود کو اس گہرائے
गहरी खाई में धक्का देने दिया ताकि मेरा गुनाह धुल सके, ताकि मुझे उस अज़ियत से निजात मिल सके। अरीशा फरहान का ये हौला इंकशाफ सुनकर ही गूंगी रह गई। उसका पूरा वजूद बर्फ़ की तरह जम गया। फरहान की इस हौला का एतराफ़ ने अरीशा के ज़हन पर जैसे बम गिरा दिया था। वो बुरी तरह शौक रह गई। उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो इंसान जिसे वो अपना शिकार समझ रही थी, वो तो खुद कुर्बानी का बकरा बनकर उसकी ज़िंदगी में आया था ताकि उसे ज़ख्मों का मदावा कर सके। अरीशा के दिल में लगी नफरत और पशेमानी की आखिरी दीवार भी ढेर हो गई। उसने बिना कुछ सोचे एक दीवानी की तरह दौड़कर खुद को फरहान के सीने में छिपा लिया और उसकी कमीज़ को अपने हाथों में जकड़ कर फूट फूट कर रो पड़ी। फरहान, मुझे माफ़ कर दे फरहान, मैं बहुत अंधी हो गई थी। अरीशा की सिसकियाँ फरहान के दिल की धड़कनों से टकराने लगीं। फरहान ने गहरा सांस लिया और मोहब्बत से अपने दोनों बाजू अरीशा की गिरद फैलाकर उसे खुद में समेट लिया, जैसे वो कायनात की सबसे कीमती चीज़ को खोने के बाद दोबारा पा रहा हो। उसने अरीशा को खुद से थोड़ा दूर किया, अपने कांपते हुए अंगूठों से उसके गालों पर बहते हुए आंसू को साफ किया और उसके सर पर चूमते हुए इंतहाई नरमी से बोला, बस अरीशा, अब मत रो। सब गुनाह, सब बदले इसी दुनिया में बराबर हो गए हैं। अब हमारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, हमारे बच्चे के लिए। अरीशा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए फरहान की तरफ देखा। उनके दरमियान फैली हुई नफरत और इंतकाम की धुंध अब हमेशा के लिए छट चुकी थी और माजी की तलखियाँ मिट्टी के तले दफन हो गई थीं। फरहान ने अरीशा का हाथ अपने दोनों हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखते हुए पुरज़्म लहजे में कहा, अरीशा, जो होना था वो हो गया। अब हमें अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नई पाकीज़ा और खूबसूरत ज़िंदगी शुरू करनी है, लेकिन इस नए सफ़र का आगाज़ एक अधूरे फ़र्ज़ को पूरा किए बगैर नहीं हो सकता। अरीशा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो फरहान ने धीमे से कहा, चलो सबसे पहले अपने उस बेटे से मिलते हैं जो मेरी और रेहाम की निशानी है, जिसका पहला हक मुझ पर है। अब हम दोनों मिलकर उसे वो सारी खुशियाँ देंगे जिनका वो हकदार है। अरीशा के दिल में फरहान के लिए इज्जत और मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपने खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। कुछ माह बाद पहाड़ी घर पर शाम के ढलते हुए साए खूबसूरत और पुरकशिश मंजर पेश कर रहे थे। जो घर पे कभी खामोशी और वीरानी का मस्कन था, वहाँ ज़िंदगी मुस्कुरा रही थी और दर दीवार से खुशियों की रौनक झलक रही थी। बरामदे में बिछी लकड़ी की कुर्सी पर अरीशा बैठी थी। उसके चेहरे पर ममता का एक बेमिसाल और पुरसुकून नूर था। उसकी गोद में चंद माह का एक इंतहाई खूबसूरत और मासूम बच्चा पुरसुकून नींद सो रहा था, जिसकी मासूमियत अरीशा के दिल को एक अजीब सा सुरूर दे रही थी। फरहान धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया और मोहब्बत भरे अंदाज में अपना हाथ अरीशा के कंधे पर रख दिया। अरीशा ने सर उठाकर फरहान को देखा, जिसकी आंखों में अब कोई भी दुख, कोई पशेमानी या माजी का कोई बोझ नहीं था, बल्कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ अरीशा और अपने बच्चों के लिए पायेदार मोहब्बत का समंदर था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जो रूह के सुकून की अक्कासी थी। सामने दूर उफक पर पहाड़ों की ओट में छुपता हुआ सूरज पूरी वादी पर अपनी सुनहरी और नारंगी रंगत बिखेर रहा था। वो डूबता हुआ सूरज दरअसल उनकी ज़िंदगी से नफरत, इंतकाम और सिस्कियों के अंधेरे के खात्मे का ऐलान था। और अब दूर पहाड़ों पर उनकी लाजवाल मोहब्बत का एक नया चमकता हुआ सूरज तुलू हो चुका था, जो उनके खूबसूरत और पुरसुकून मुस्तकबिल की गवाही दे रहा था।